बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी ख़बर वो सानहा है जो कल बलूचिस्तान में पेश आया, और दुनिया के लिए सबसे बड़ी ख़बर अमरीकी हुकाम का ये दावा है कि ईरान यूरेनियम से दस्तबरदार होने पर तैयार हो गया है और मुआहदा किसी भी वक्त मुतवक्को है जिसे ऐलान इस्लामाबाद के नाम से जारी किया जाएगा। तो बलूचिस्तान का सानहा हमारे लिए ज़्यादा अहम है, इस पर हम बात करेंगे। और ये सानहा बलूचिस्तान की तारीख़ का सबसे संगीन दहशतगर्दी का वाक़या है जो कई सवालात छोड़ गया है। आपने इस खबर की तफसील सुन ली कि जाफ़र एक्सप्रेस के लिए कोयटा छावनी से जो शटल ट्रेन कोयटा स्टेशन की तरफ आ रही थी उसे उड़ा दिया गया बम धमाके से, और एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के या उस आर्मी उसके एक आदमी ने ये खुद कुछ धमाका किया। और ये धमाका जिस जगह हुआ वो बहुत अहम जगह है, यानी चमन फाटक, जिसके एक तरफ कोयटा छावनी है और दूसरी तरफ सिविलियन इलाका है। यानी आप दावे से नहीं कह सकते कि ये वाक़या जो हुआ है ये छावनी के अंदर हुआ है या छावनी से बाहर हुआ है, क्योंकि ये लाइन जो है, रेलवे लाइन जो है, ये जो फाटक है, जिस जगह ये फाटक है वो कोयटा छावनी का हिस्सा कहीं भी जा सकती है और कोयटा छावनी से बाहर भी उसे माना जा सकता है। लेकिन जो भी हो, ये एक हसास तरीन इलाका, वहाँ ये वाक़या हुआ और ये एक इतना बड़ा अलमिया, इसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए जिनमें फ़ौजी जवान भी है, सरकारी मुलाजिम भी है, आम लोग भी हैं। हुकूमत गिनती नहीं बता रही, लेकिन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अदाद व शुमार चल रहे हैं, जो मैं उनका ज़िक्र इसलिए नहीं करूँगा कि हुकूमत की जो गिनती है वो 16 और 20 के दरमियान है, जबकि हकीकत में गिनती उससे कहीं ज़्यादा है और लोग तो कहते हैं कि कई गुना ज़्यादा है। तो चूँकि हुकूमत जब तक कन्फर्म नहीं करती, इसलिए हमें भी ये मुबालगा आमेज़ तादाद या गैर तस्दीक शुदा गिनती नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। ट्रेन तकरीबन सारी की सारी तबाह हो गई। बहुत बड़ा धमाका था, बहुत ताकतवर बारूद इस्तेमाल किया गया, इतनी ज़्यादा ताकत का बारूद इस्तेमाल किया गया कि इस धमाके की आवाज़ कोयटा शहर के तकरीबन तमाम इलाकों में सुनी गई। इससे आप ख्याल कीजिए कि कितनी बड़ी ताकत का ये धमाका होगा। और कई दर्जन गाड़ियाँ, सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ जो थी, कई दर्जन की तादाद में तबाह हुई। इर्द गिर्द के फ्लैट तबाह हो गए। एक फ्लैट में आबाद पूरी फैमिली इस सानहे में शहीद हो गई। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि हम मज़ीद ऑपरेशन करेंगे। और खैर, उनकी जो बकवास है वो तो आपने शायद सुनी ही होगी। उनके चैनल यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उनकी मीडिया के और भी कई आउटलेट्स हैं, और इसमें भी कुछ शुबा नहीं कि इंडिया के टीवी चैनल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हर दहशत गर्दी को पाकिस्तानी चैनल से पहले नशर करते हैं। इसका मतलब ये है कि बलोच लिबरेशन के जो दहशत गर्द हैं उनका नेटवर्क सबसे पहले फुटेज इंडिया के टीवी चैनल को जारी करता है, उसके बाद फिर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की बारी आती है। और ये तो दावा अब करने की ज़रूरत ही नहीं है कि BLA के पीछे 3 गैर मुल्की ताकतें सरगर्म हैं, कम से कम 3 गैर मुल्की ताकतें, और उनमें अफ़गानिस्तान और इंडिया ये 2 सरफ़हरिस्त हैं, जो पैसा भी दे रहे हैं, जो हथियार भी दे रहे हैं, जो तरबियत भी दे रहे हैं, और जो तरबियत गाहें, अड्डे, कमीन गाहें भी फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल कन्फर्म ख़बर है कि BLA के दहशत गर्दों के ठिकाने अफ़गानिस्तान में हैं, जनूबी अफ़गानिस्तान में हैं। और अब कहा यह जा रहा है, मुझे कल ही किसी दोस्त ने बताया कि शायद अब जनूबी अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान के फ़ज़ाई हमले हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान की हुकूमत BLA के दहशत गर्दों को जानबूझकर सोची समझी स्कीम के तहत हथियार भी दे रही है और भारत से आने वाला पैसा भी दे रही है, और उनको अड्डे भी उसने फराहम किए। और बलोच लिबरेशन आर्मी के जितने भी बड़े बड़े कमांडर दहशत गर्द हैं वो ज़्यादातर जनूबी अफ़गानिस्तान में पनाह गज़ीन है। ये बड़ा संगीन मसला है। अब खुदा जाने पाकिस्तान के सूबा पख्तूनख्वा में जो उलमाए किराम एक तादाद ऐसी है जो तालिबान की हमदर्द है, वो इस खून की होली पर क्या कहती है, उसकी क्या राय है कि क्या ये बेगुनाहों का कत्लेआम, पाकिस्तानी फ़ौजियों का कत्लेआम, पाकिस्तानी अहलकारों का कत्लेआम उनके नज़दीक जिहाद है। अगर जिहाद नहीं है तो उन्हें
TTP کی اور افغان طالبان کی مذمت کرنی چاہیے جو وہ نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو میڈیا پر ڈاؤن پلے کیے گئے، ان کی زیادہ خبر نہیں دی گئی، لیکن لگتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں حکومت کی یا ریاست کی لٹ نظر آتی ہو۔ بلوچ لبریشن کے دہشت گرد جسے چاہیں جہاں سے چاہیں اغوا کر لیں، جس بینک پر دھاوا بول کر اسے لوٹنا چاہیں لوٹ لیتے ہیں، جسے اٹھانا چاہیں اٹھا لیتے ہیں، جسے مارنا چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جس جگہ پر وہ دھماکہ کرنا چاہیں وہ دھماکہ کر سکتے ہیں، اور جہاں وہ فائرنگ کرنا چاہیں فائرنگ کر دیتے ہیں، اور ان کو روکنے کی تمام کوششیں کامیابی کی طرف تو کم سے کم بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور آپ نے اگر میرے ماضی کے بلاگ سنے ہوں تو میں نے مسلسل یہ کہا ہے کہ پاکستانی فوج بے مثال بہادری سے ملک دشمنوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے، اور بے جگری سے جانیں بھی دے رہی ہے اور ہر قسم کی قربانی دے رہی ہے، لیکن جب تک بلوچستان کے مسئلے کا انسانی اور سیاسی پہلو سامنے نہیں رکھا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں شروعات ہی غلط ہوئی تھی جب پرویز مشرف نے بلوچستان میں دہشت گردی کا بیج بویا، تو اس کے بعد ان کے آنے والے ان کے جانشینوں میں سے کسی نے اس غلطی کا ازالہ نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے سوائے موجودہ عسکری قیادت کے پیچھے جتنی بھی قیادت آئی ہے، کیانی صاحب ہوں، رحیل شریف ہوں، باجوہ ہوں، ISI کے ان کے ساتھ چلنے والے جتنے چیف ہوں، ان سب نے بلوچستان کے حالات کو خراب ہی کیا ہے، ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اگر سیاستدانوں کو اس مسئلے میں شامل رکھا جاتا تو حالات آج بہت بہتر ہوتے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب زرداری نے بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو زرداری کے خلاف سکینڈل بنا دیے گئے، اور جب نواز شریف صاحب نے بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہی نااہل کر دیا گیا اور قید کی سزا سنا دی گئی۔ حالانکہ زرداری کے دور میں بلوچستان کے حالات بہتر ہوئے تھے، اور نواز شریف کے دور میں تو اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر وہ جو عسکری حلقوں میں سے بعض ایک کی سوچ ہوتی ہے وہ سوچ غالب آئی، اور بلوچستان کے انسانی پہلو کو، جمہوری پہلو کو، سیاسی پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا، اور یہ نظر انداز کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اگرچہ اس میں ذمہ داری فیلڈ مارشل کی نہیں بلکہ کچھ اور لوگوں کی ہے جو ظاہر بااثر ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے ان سیاستدانوں کو جو وحدت پاکستان کے حامی تھے، وفاق پاکستان کے حامی تھے، ان کو جس طرح کونے سے لگا دیا گیا، دیوار سے لگا دیا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا، ان کی کردار کشی کی گئی، جن میں اختر مینگل بھی شامل ہیں، دوسرے بھی شامل ہیں، یعنی وہ لوگ جو پاکستان کا اثاثہ بن سکتے تھے ان کو پاکستان سے دور کر دیا گیا تاکہ وہ بلوچستان میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہ رہے۔ اختر مینگل کو غدار کہا گیا، محمود اچکزئی کو غدار کہا گیا، حالانکہ یہ وہ لیڈر ہیں جن کی سوچ سیکولر ہے اور اس سوچ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دونوں لیڈر پاکستان کے حامی تھے اور حامی شاید آئندہ بھی رہیں گے، مجھے پوری امید ہے، لیکن انہیں ان دونوں کو کونے سے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اور ان لوگوں کو حکومت دی گئی جو غیر سنجیدہ تھے۔ کیا بلوچستان کی باپ پارٹی کے لوگوں کو آپ سنجیدہ سیاستدان کہہ سکتے ہیں؟ آج اگر پاکستان میں PTI کو حکومت دے دی جائے تو یہ باپ پارٹی اس میں شامل ہو جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بلوچستان کے علاقے پر کسی دشمن کا قبضہ ہو گیا تو یہ باپ پارٹی اس دشمن سے ہاتھ ملانے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگائے گی۔ یہ بات میں نے صرف مثال کے طور پر کہی ہے، کسی امکان کے طور پر خدا نہ خواستہ نہیں کہی۔ یہ اسی طرح کے لوگ ہیں تو ان پر تکیہ کیا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت کی سنجیدگی کی یہ حالت ہے کہ شہباز شریف کو شاید اس سانحے کا علم ہی نہیں ہے۔ جس طرح کی تقریر انہوں نے کی ہے کل ٹی وی پر، اس کو دیکھ کر افسوس بھی ہوا، حیرت بھی ہوئی، اور سر پیٹنے کو بھی جی چاہا۔ اصولی طور پر تو اس طرح کے واقعات پر وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن چلیے ہم ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ استعفیٰ دے دیں،
کم سے کم آپ ٹی وی پر آ کر یہ اعلان تو کر سکتے ہیں، یہ اعتراف تو کر سکتے ہیں کہ میں پوری دنیا کی انسانی تاریخ کا سب سے نالائق، سب سے نااہل، سب سے نکما اور سب سے نامعقول وزیر اعظم ہوں۔ اتنا اعتراف ہی وہ کر لیں، انہیں پاکستان کے معاملات، پاکستان کے المیوں، پاکستان کے مسائل کا کوئی احساس ہمیں نظر نہیں آتا، ایک رمق بھی ان کے اندر احساس کی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بس اپنی صورتوں کی نمائش کرنی ہے اور ایسی باتیں کرنی ہے جن کو سن کر ان کے حامی بھی سر پکڑ لیں کہ یہ کیا آدمی پاکستان کے وزیر اعظم بن گیا ہے۔ تو ایک المیہ یہ ہے، اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، عوام کی فریاد سننے والا نہیں ہے، کوئی بھلا مشورہ سننے والا نہیں ہے۔ اور آج بھی یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ اگر بلوچستان کے انسانی اور جمہوری پہلو کو، بلوچستان کے مسئلے کے انسانی اور جمہوری پہلو کو سامنے نہ رکھا گیا تو یہ بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کا وجود قائم رہے گا۔ اس کی جغرافیائی حدوں میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی، لیکن ایک رشتہ ہوا ناسور کب تک یہ ریاست اس کی متحمل ہو سکے گی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جو جماعتیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ان میں جے یو آئی بھی ہے، لیکن جے یو آئی بھی کچھ انجانے خوف کا شکار ہے، اور وہ بلوچستان کے مسئلے پر، نہ ہی پختونخوا کے مسئلے پر کوئی زیادہ ووکل نظر نہیں آتی۔ یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے۔ جماعت اسلامی کو ویسے کھلے لائن لگا دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو اپنے دفاع پر مجبور کر دیا گیا، اور مسلم لیگ تو ایک نان ایگزسٹنگ پارٹی ہے، اس کا کوئی وجود ہمیں پنجاب میں نظر نہیں آتا، تو بلوچستان میں کہاں سے نظر آئے گا۔ تو خدا کرے جعفر ایکسپریس کا یہ سانحہ، اتنی قربانیوں، جو لوگ فوجی تھے، جو سرکاری ملازم تھے، یہ اپنے گھروں پر آ رہے تھے عید منانے کے لیے، اب ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے والدین، ان کے اہل خانہ انتظار کر رہے تھے کہ آج یا کل گھر پہنچ جائیں گے اور عید کی چھٹیوں کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی، لیکن ان کے گھروں پر تو صف ماتم بچھ گئی، قیامت ٹوٹ پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شہداء کی مغفرت کرے اور یہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح تباہ نہیں کرتا جب تک قومیں خود اپنے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے کمر نہ کسیں، تب تک دشمنوں سے نجات ممکن نہیں ہوتی۔ پاکستانی فوج بلا شبہ قربانیاں دے رہی ہے، لیکن جو دماغ فیصلے کرنے والے ہیں وہ صحیح فیصلے نہیں کرتے۔ کاش جنرل مشرف کو جب اس نے صدارت سے استعفیٰ دیا تھا اسی وقت گرفتار کر لیا جاتا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی بنیاد رکھنے پر اسے سزائے موت سنائی جاتی اور سزا پر عمل بھی کیا جاتا۔ پھر بجو باجوہ کو، رحیل شریف کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا کہ تم لوگوں نے بلوچستان کے مسئلے کو اور خراب کیا ہے، لیکن جو پاکستان میں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اب بھی حکومت جو کچھ کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وزیر داخلہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے جو معاملات ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اگر بلوچستان کی صورتحال ایک ایس ایچ او کی مار ہے تو پھر بارڈر پر بھی فوج کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی 2-4 ایس ایچ او پنجاب کے بارڈر پر لگا دیے جائیں، 3-4 سندھ کی سرحد پر لگا دیے جائیں، اور 2-3 آزاد کشمیر کی سرحد پر لگا دیے جائیں۔ اتنا بڑا جنگی بجٹ، اس سے کم نجات تو ملے۔ یہ ہماری حکومت کا لوگوں کا حال ہے۔ اچھا، اب کل خبر تھی کہ آج کسی وقت بھی معاہدہ ہو جائے گا، معاہدے کا اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا، اور پھر یہ پرسوں کی بات کر رہا ہوں، اور کل پھر یہ خبر چلی، اور اب یہ خبر چل رہی ہے کہ آج کسی وقت بھی اس کا اعلان ہو جائے گا، معاہدہ ہو گیا ہے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، لیکن اطلاعات اسی طرح کی آ رہی ہیں کہ تمام معاملات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اگرچہ ایرانی پاسداران کے لوگوں نے اس پر خدشات ظاہر کیے ہیں، اور وہ ہرمز اور یورینیم کے مسئلے پر بدستور مزاحمت کر رہے ہیں، بلکہ ایک محمود نبویان پاسداران کا حامی، ایک رکن پارلیمنٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ جو معاہدہ سننے میں آ رہا ہے وہ تو ایران کی شکست نظر آتا ہے۔ اچھا، خبریں امریکی حکام کے حوالے سے یہ سامنے آئی ہیں کہ ایران ہرمز پر بھی مان گیا ہے اور یورینیم سے دستبردار ہونے پر بھی تیار ہو گیا ہے، جس کو پھر صدر ٹرمپ نے کوٹ بھی کیا۔ امریکی افسر اپنی ہی حکومت کے افسروں کے اس بیان کو یا اطلاع کو صدر ٹرمپ نے کوٹ کیا اور کہا کہ یہ امریکہ کی عظیم فتح ہے۔
اور اس کا اشارہ صدر پزشکیان کی ایک تقریر یا ان کے بیان سے بھی ملتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو پھر یقین دلاتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی طاقت بننے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ ایران کا ویسے پرانا سرکاری طور پر تو یہی موقف چلا رہا ہے، لیکن اس موقع پر پزشکیان کی طرف سے یہ بیان جاری ہونا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یورینیم کے مسئلے پر سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اگر یہ سمجھوتا ہو گیا ہے تو یہ دنیا کے لیے اور ایران کے لیے بہت اچھی خبر ہے، مزید خون ریزی نہیں ہوگی اور دنیا بھی بہت ساری مسائل اور بحرانوں سے نکل آئے گی۔ کم سے کم یہ خطہ جہاں اس کے اثرات، منفی اثرات زیادہ پڑے ہیں، لیکن پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ پاسداران کیا ری ایکشن کرتے ہیں۔ لیکن ایک خبر اور بھی چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاسداران اور ان پر مشتمل سپریم کونسل اور سیکورٹی کونسل، یہ ان تینوں میں اختلافات پڑ گئے ہیں، اختلافات نمودار ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کی بات مان لینا چاہیے، حکومت سے مراد صدر پزشکیان کی حکومت یا پارلیمنٹ کی حکومت، جو یہ کہتی ہے کہ ہمیں یورینیم سے بھی دستبردار ہو جانا چاہیے اور یہ یقین دہانی بھی کرا دینی چاہیے تحریری کہ ہم 20 سال تک یا 15 سال تک کوئی ایٹمی افزودگی نہیں کریں گے، اور ہرمز کو بھی غیر مشروط طور پر کھول دینا چاہیے، یعنی جنگ سے پہلے ہرمز جس صورتحال میں تھی اسی صورتحال میں اس کو بحال کر دیا جائے۔ لیکن پاسداران کا ایک گروپ اور رہبر کونسل کا بھی ایک گروپ، جو شاید اب اکثریت میں نہیں رہا، یہ ایک اندازہ ہے، صحیح دعوے کے ساتھ نہیں، لیکن اندازے کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان لوگوں کو اکثریت کی حمایت حاصل نہیں رہی سپریم کونسل میں، رہبر سیکورٹی کونسل میں، جو یورینیم اور ہرمز پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کی اکثریت کی رائے اب یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایران کو مزید کسی مشکل سے بچا لینا چاہیے اور یہ دونوں مطالبات مان لینے چاہیے، اور دنیا کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ یہ ایک بہت معقول فیصلہ ہوگا یورینیم سے دستبرداری کا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ پاکستان کے حوالے کرے یا کسی اور تیسری پارٹی کے حوالے کرے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جس کا سب سے زیادہ فائدہ ایرانی عوام کو پہنچے گا، کیونکہ اس وقت ایرانی عوام دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشکل وقت گزار رہے ہیں، جہاں کھانے کے لیے چیزیں دستیاب نہیں ہیں، جہاں دوائیں دستیاب نہیں ہیں، جہاں انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے، جہاں کوئی اخباری ذریعہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو پاسداران انقلاب اپنے میڈیا کے ذریعے جو خبر نامے چھاپ دیں یا جو خبریں سوشل میڈیا پر جاری کر دیں، بس ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے خبر جاننے کا، اور وہاں کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے۔ ایرانی عوام اس مشکل سے نکل آئیں گے، اور اگر ایران کا یہ اصولی موقف سچ ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا، تو پھر اسے 550 کلو یا جتنا بھی ہے یورینیم، افزودہ یورینیم، اسے ڈسپوز آف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایٹمی توانائی کے لیے 3.5%، 4.25% تک افزودگی کافی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا ایک خطرہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے بدستور ہے۔ اسرائیل نے کل ایک بیان جاری کیا ہے کہ نیتن یاہو نے بیان جاری کیا کہ میں نے صدر ٹرمپ کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے دفاع میں جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا اختیار ہے اور ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ کہ اگر اسرائیل یہ سمجھے گا کہ یہ جو سمجھوتا ہوا ہے یہ کافی نہیں ہے، تو وہ دوسرے لفظوں میں نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ ایران پر حملے کرے گا۔ اگر ایران پر وہ حملے پھر بھی کرے گا تو اس مرتبہ اسے دنیا کی سخت مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ دنیا اس کے اسرائیل کے اقدامات کو پہلے بھی مسترد کر چکی ہے، لیکن اس مرتبہ اسرائیل کو زیادہ تلخ رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نیتن یاہو کو شاید علم ہو، لیکن بہرحال وہ اپنی ذات میں ایک بدی کا، شیطنت کا پتلا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرائن کی جنگ میں روس کا بہت ہی برا حال ہے اور اس کے فوجیوں کی قلت کا سامنا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہر مہینے اس کے 1200 فوجی، تقریباً ایوریج ہر مہینے 1200 فوجی اس کے مر جاتے ہیں اس جنگ میں،
اور جو نئی بھرتی ہوتی ہے وہ 800-900 کے درمیان میں رہتی ہے، یعنی ہر مہینے اسے 300-400 کا شارٹ فال رہتا ہے فوجی بھرتی میں۔ مزید نوجوان فوجی بھرتی کے لیے تیار نہیں ہیں، اور روس کے اندر رائے عامہ اس جنگ کے خلاف ہے۔ حالانکہ پیوٹن نے اسے روسی قوم پرستی کی جنگ بنانے میں پروپیگنڈے کے شعبے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی، لیکن پھر بھی یہ جنگ روس کے اندر غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو روسی فوجی اس جنگ میں مارے گئے ہیں ان کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ کسی جنگ میں کسی ملک کے 3 لاکھ فوجی مارے جائیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔